बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। यमन के हौसियों ने सऊदी अरब पर हमला किया है और अमेरिका ने ईरान पर कई घंटे मुसलसल फ़िज़ाई हमले किए। तो ईरान ने भी इसका जवाब दिया और कई अरब ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश की है। इसराइल भी इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है और कोई बहाना तलाश कर रहा है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन और रेंजर में झड़प हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं। रेंजर के एक एहलकार की शहादत है और कई अफराद के मारे जाने की इत्तला है। ऑपरेशन क्लीन अप जारी है और मौलाना फजलुर रहमान का बयान बमशेल बनकर गिरा है। इस पर पूरे मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं, तो उनके बयान का तफसीली जायज़ा लेंगे और मौलाना से ज़्यादा बड़ी बातें उस जलसे में और भी हम शख्सियात ने की, वो कौन थे वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की साबिक सफीर मलीहा लोधी ने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एटमी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने अपनी आबदोजों पर 12 जोरी वॉर हेड नस्ब कर दिए है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर मलीहा लोधी ने ये बात हामिद मीर के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए की है। उनका दावा ये है कि भारत की तरफ से एटमी आबदोजों की तैयारी पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा है, स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। दोनों के लिए न्यूक्लियर और वॉर हेड्स को अलग अलग रखना होता है, लेकिन अगर भारत न्यूक्लियर वॉर हेड्स को इस्तेमाल करने के लिए तनसीब की तरफ चला गया तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उन्होंने दावा किया कि खबर एक इंटरनेशनल वेबसाइट सिपरी की जानिब से जारी की गई है। असल में सिपरी जो है वो इस किस्म की कई खबरें इससे पहले भी दे चुका है। तो सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी तब्दील कर दी है और अब अगर वो अपनी आबदोजों पर जोहरी वॉर हेड लगा रहा है तो इसका मतलब ये कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एटमी जंग की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये कि मई में पाकिस्तान से फ़िज़ाई हजीमत के बाद अगर भारत बहरी जंग की तरफ आना चाहता है, क्योंकि सबमरीन्स समंदर में एक्टिव होती है, उन पर अगर एटमी हथियार नस्ब किए जा रहे हैं तो क्या ये पाकिस्तान से लड़ाई के लिए है। तो पाकिस्तान की जानिब से लाउड एंड क्लियर प्रोग्राम है कि भारत की किसी भी जारहियत का पहले से ज़्यादा भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अगर भारत इस किस्म का वेंचर करना चाहता है, उसका ख्याल ये कि वो समंदर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ सकता है और एटमी वॉर हेड ले जाकर पाकिस्तान की जो बहरी सलाहियत है उसको तबाह कर सकता है, तो ये याद रखना चाहिए कि भारत के कई अहम शहर पाकिस्तान के मिसाइलों की रेंज में हैं और अगर उन मिसाइलों पर वॉर हेड लग गए तो फिर ये जो एटमी आबदोज़ें हैं ये कागज़ की कश्तियों से ज़्यादा साबित नहीं होंगी। तो लगता यूँ है कि भारत किसी नई जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है, तो उसका इरादा बलूचिस्तान की जो बंदरगाह है ग्वादर वो भी हो सकता है। अब इंडिया के पास ईरान की चाबहार बंदरगाह थी जो कि मनसूख कर दी है, ईरान ने वहाँ से इंडिया को निकाल दिया, तो इंडिया के पास समंदर के अंदर कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं है और ना ही कोई बड़ा बेस है। तो पाकिस्तान इंडिया को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। अगर इंडिया इस किस्म की वेंचर कर रहा है तो पाकिस्तानी फोर्सेज यकीनी तौर पर उसका जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। अगली खबर कि अमेरिका ने ईरान की पूरी जनूबी साहली पट्टी को अपने निशाने पर रख लिया है और पिछले 12 घंटे में इंतहाई हौलनाक फ़िज़ाई और बहरी हमले किए गए हैं। ईरान के किशम आइलैंड, बंदर अब्बास नेवल समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अबादान और माशहर के अहम तरीन तजारती और पेट्रो केमिकल मराकज़ पर हमले किए हैं। इस तबाहकुन बमबारी की वजह से अबादान में वाक़या ईरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और माशहर के हाइड्रोकार्बन सप्लाई में यके बाद दीगरे कई बड़े बड़े धमाके हुए हैं, जिससे इनमें आग भड़क उठी है। पाकिस्तान इनकलाब की बहरी सलाहियतों को मुस्तकिल तौर पर मफलूज करने के लिए आबना हुर्मुज़ के इर्द गिर्द मौजूद ईरानी फौजी अड्डों को अमेरिका निशाना बना रहा है और फास्ट अटैक मिसाइल बोट के जरिए भी ईरान की कई बंदरगाह को निशाना बनाया। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इसका जवाब दिया है। पाकिस्तान इनकलाब ने उर्दन, बहरीन, कुवैत और दीगर अरब मालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों और तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। उर्दन का दावा ये कि उसने 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है।
کویت میں درجنوں میزائل اور ڈرون انٹرسپٹ کرنے کی اطلاعات ہے۔ بحرین میں بھی کافی دھماکے ہوئے اور بحرین حکومت کا موقف یہ کہ اب شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن جو سب سے بڑا حملہ ہوا وہ جزیرہ کیش کی بندرگاہ اور اس کے پاور پلانٹ پر ہوا، جس پہ بیک ٹو بیک 6 دھماکے ہوئے۔ پوری بندرگاہ اور اس سے ملحقہ تنصیبات میں ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے۔ ویڈیو اور سیٹلائٹ تصاویر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس حملے سے کش واٹر اینڈ پاور انجینئرنگ کمپنی کے پاور جنریٹر متاثر ہوئے ہیں۔ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے، جبکہ بندرگاہ پر لنگر انداز 3 ایرانی فوجی یا تجارتی کشتیاں وہ بھی اس حملے کی زد میں آ کر جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ ایرانی حکام کا دعویٰ یہ ہے کہ حملے بڑی شدت سے کیے گئے، لیکن اس میں ابھی تک کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری طرف امریکہ نے آبِ ہرمز میں ناکہ بندی کا آغاز کر دیا ہے، اور ناکہ بندی سے پہلے آبِ ہرمز کے قریب واقع ایرانی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اب کش بندرگاہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کا بنیادی نشانہ خارق جزیرہ ہے، جہاں وہ ایران کی سب سے بڑی جو تیل کی سپلائی لائن ہے اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ امریکی حکام کا موقف یہ ہے کہ کش بندرگاہ سے آبِ ہرمز میں عالمی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اس کے پاور پلانٹ کو براہ راست ہٹ کرنے کا مقصد جزیرے کی لاجسٹک اور دفاعی سپلائی لائن کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کرنا، جس میں امریکہ کامیاب رہا ہے۔ اور امریکہ سمجھتا ہے کہ اب ایران کے پاس جوابی حملوں کی طاقت نہیں رہی، لیکن دوسری طرف اسرائیل نے بھی اس جنگ میں کودنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ ابھی تک جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے۔ ایران عرب ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور امریکہ ایرانی جزیروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے 2 تجارتی جہازوں کو بھی ایران نے نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا، اور ان کا موقف یہ کہ یہ اس راستے سے گزر رہے تھے جو ممنوعہ راستہ ہے۔ ان کو وارننگ دی گئی لیکن یہ رکے نہیں، تو جہاز تباہ کر دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کے ان جہازوں پر بھارتی ملاح موجود تھے جو کہ مارے گئے۔ متحدہ عرب امارات نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے، اور دوسری طرف ریکویسٹ بھی کی ہے کہ بہتر ہے کہ ایران آبِ ہرمز کو کھول دے، اگر وہ نہیں کھولے گا تو دوسرے راستے سے لوگ تجارت کریں گے۔ دوسرے امریکی صدر ٹرمپ، جنہوں نے منگل کو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر 20% ٹیکس وصول کریں گے، آج انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے اور انہوں نے اس ٹیکس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ٹیکس کی جگہ خلیجی اتحادی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے جائیں گے، اور یہ ممالک جو ہے وہ امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کریں گے، تو اس لیے اب آبِ ہرمز سے ٹیکس وصولی کا خیال ترک کر دیا گیا ہے۔ خود ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خیال ہی بیہودہ تھا، اور ان کے اس خیال کو بہودگی تک پہنچنے کے لیے برطانیہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، جس نے آبِ ہرمز پر ٹیکس کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ لیکن ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیکس واپس لینے کا فیصلہ مشرق وسطیٰ کی قیادت کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کی بنیاد پر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ ایران کی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے بحری جہازوں کے خلاف مکمل ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ لیکن جو ایک اور خطرناک چیز ہے وہ سعودی عرب کے اوپر حوثی باغیوں کا جوابی حملہ ہے۔ ایک روز قبل سعودی عرب کی جانب سے ایرانی طیارے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایرانی طیارہ یمن میں لینڈ کر رہا تھا، لیکن سعودی جہازوں نے اس کا تعاقب کیا، تو حوثی باغیوں نے ان جہازوں کو واپس بھیج دیا، اور اس کے بعد سعودی عرب کے کئی مقامات پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغ دیے ہیں۔ بنیادی طور پر جو سعودی عرب کا سرحدی علاقہ ہے اور اس سے کچھ آگے شہر ہے، ان کو میزائلوں کا نشانہ بنایا، جس کے بعد یمن اور سعودی عرب کے مابین جو جنگ بندی کی کوششیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں۔ حوثی عسکری ترجمان یحییٰ سروری نے کہا ہے کہ ان کی فورسز نے صنعاء ایئرپورٹ پر ہونے والی بمباری کا بدلہ لینے کے لیے سعودی عرب کے اہم فوجی تنصیبات، ہوائی اڈوں اور تیل کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسرا سعودی عرب کا دعویٰ یہ کہ ان کا جو پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ انہوں نے پوری طرح ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ دارالحکومت ریاض اور جنوبی شہروں جازان اور خمیس مشید کی فضائی حدود میں یہ میزائل داخل ہوئے تھے، جن کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ تو سعودی عرب نے مان لیا کہ اس کے اوپر
یمن کی جانب سے خوفناک حملہ کیا گیا، لیکن اب اگر سعودی عرب اس کا جواب دیتا اور پھر وہاں سے دوبارہ جواب آتا تو یہ ایک الگ جنگ جو ہے وہ اس خطے کے اندر شروع ہو رہی ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال کے اوپر غور کریں، اور میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ 8 ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں، سعودی عرب اور یمن کی انٹری ہوئی ہے، اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل تو آلریڈی اس جنگ کے اندر موجود ہے، جبکہ ایران، کویت، اردن، عمان اور بحرین کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ ابھی تک متحدہ عرب امارات کے اندر دوبارہ حملے نہیں ہوئے۔ فروری میں جب جنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد متحدہ عرب امارات سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک تھا، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور اب ان کے ایران کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہیں۔ امید کی ایک کرن جاگی ہے جب ٹرمپ نے کہا کہ اب بھی اگر ایران چاہے تو اس کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن ایرانی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت امریکہ نے وقت حاصل کیا اور اب دوبارہ ایران کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ اور زیادہ خوفناک ہے۔ راولہ کوٹ، جہاں پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 15 جولائی کو لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے، وہاں پر پچھلے 24 گھنٹوں سے آپریشن جاری ہے، اور سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے سیکورٹی فورسز اور شہریوں پر حملہ کیا، جس سے رینجر کا ایک اہلکار شہید ہو گیا اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور کارروائی کا آغاز کیا، اور یہ علاقہ ہے بلوچ جہاں پر فائرنگ اور شیلنگ ہوئی ہے، اور اس میں 5 افراد ظاہر مغل، ظفر مغل، ارسلان کبیر، رقیب، عابد اور احسان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے۔ جو آفیشیل سورسز ہیں وہ اس کے بارے میں تصدیق نہیں کرتے، لیکن بڑے پیمانے پر شیلنگ ہو رہی ہے اور کلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ راولہ کوٹ سے ہر صورت دھرنا اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور غالباً رات کو یہ دھرنا ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے راولہ کوٹ، متال، میرا میں بس ٹرمینل پر جو دھرنا جاری تھا اس کو جب ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہاں بھی دہشت گردوں نے بس ٹرمینل کے اوپر فائرنگ کر دی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ عوام پر فائرنگ کر کے الزام پولیس پر ڈالیں گے، لیکن ان کی یہ حرکات کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لی ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈرونز ایکٹیو ہیں، تو پتہ چل گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے آٹومیٹک ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، اور انہوں نے پولیس کو ٹارگٹ کیا۔ رینجر پہنچی تو ان پر دستی بموں اور ہیوی آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انتشاری کمیٹی ہے یہ لاشیں گرانا چاہتی ہے اور یہ لاشوں کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتی ہے، تو ان کو اس حوالے سے تو کامیابی مل گئی کہ کافی لاشیں گر گئی ہیں، لیکن یہ لاشیں وہ جس حکومت پر یا سیکورٹی اداروں پر ڈالنا چاہتے تھے وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور ویڈیوز موجود ہیں۔ ان کی فائرنگ سے ایک رینجر اہلکار امتیاز علی شہید ہوئے ہیں اور کئی اہلکار زخمی ہیں۔ تو اب 14 جولائی کی یہ جو حرکت ہوئی ہے جس میں بڑے پیمانے پر کلنگز ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی مختلف واقعات میں لوگ مارے گئے ہیں، لیکن اب پچھلے 12 گھنٹوں سے اس میں شدت آ گئی ہے، اور جب تک آپ یہ پروگرام دیکھیں شاید لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہو۔ اس حوالے سے جو آئی جی پولیس ہے ملک لیاقت، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے۔ ہم دو بھائی ہیں نا، آپ کے ایک بھائی کو جو ہے نا یہ قتل کر دیتے ہیں، اس کا سینہ چاک کرتے ہیں، اس کے اندر سے زندہ سے انتڑیاں باہر نکالتے ہیں، اس کے اوپر ناچتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا سیاسی حل نکالنے، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں تو بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو میرے تو سر 7 بندے پہلے بھی 4 شہید ہوئے، ہون بھی 4 شہید ہوئے، میرے 72 بندے آج کی ڈیٹ میں گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ تو ارجا، کوٹلی، راولہ کوٹ، بلوچ، عباس پور، ڈوڈیا، یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور خود کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کئی لوگ اس میں مارے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، دوسری طرف لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کشمیر کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور اپنے جائز حقوق اور ہمارے ساتھ کیے گئے مطالبات، معاہدات پر عمل چاہتے ہیں۔ دوسری طرف کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ بلال بھٹو آج پہنچ گئے ہیں اور ان کا وہاں پہ شاندار استقبال ہوا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف بھی مظفر آباد کے لیے تیار ہے۔ مسلم لیگ نون بھی وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے، تو نواز شریف کا دورہ آزاد کشمیر کا شیڈول طے ہو گیا ہے۔
جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد 19 جولائی کو میرپور میں بڑے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ تو ایک طرف انتخابات اور انتخابی سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں، دوسری انتشاری کمیٹی اور فسادی کمیٹی کشمیر کے حالات خراب کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عزت مآب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ میں اب تک مولانا فضل الرحمان کے قصور میں ہونے والے جلسہ عام میں ہونے والی تقریر پر غور کر رہا ہوں، تو میرا خیال یہ تھا کہ مولانا نے جوش خطابت میں وہ باتیں کہہ دی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے، جو باتیں انہوں نے شہداء کے حوالے سے کی، جو انہوں نے فوج کے جوانوں کے حوالے سے کی، ان کی قربانی کے حوالے سے کی، وہ تمام باتیں جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ناقابل فہم ہیں۔ لوگ ابھی تک حیران اور پریشان ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا جذبات میں تھے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ مولانا کے اس بیان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ بات غلط نہیں ہے، لیکن اس پورے جلسے کو دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ جوش خطابت میں کی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ جو باتیں مولانا فضل الرحمان نے کی ہیں ان سے زیادہ سخت باتیں ان کے بیٹے مولانا اسد محمود نے کی ہیں، اور ان سے بھی زیادہ سخت باتیں سندھ کے امیر راشد سومرو نے کی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں لوگ جوش خطابت میں بہہ گئے ہوں۔ اور بھی لوگوں نے تقریریں کی ہیں جس میں پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، تو جو باتیں راشد سومرو نے کی ہیں وہ بھی بہت خطرناک باتیں ہیں۔ ہماری ٹیکس پہ پلتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اور پھر ریٹائرمنٹ تک ملک کے وفادار ہوتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈھونڈے ہوئے نہیں ملتے، جو وردی میں بیٹھ کر 3 گھنٹے دیش بھکتی کا ہمیں درس دیتے ہیں۔ بلوچستان آپ کے پاؤں سے نکل رہا ہے، کے پی کے آپ کے پاؤں سے نکل رہا ہے، سندھ بغاوت پر کھڑا ہے، قصور بغاوت پہ کھڑا ہے۔ کہاں ہے جنرل مشرف کا بیٹا؟ کہاں ہے ایوب اور یحییٰ کا بیٹا؟ کہاں ہے آپ کے سابق آرمی چیفوں کا بیٹا؟ وہ ڈھونڈتے ہوئے ملک کی خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر میرے قائد نے اشارہ کر دیا، رب محمد کی قسم، اس ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے لیے، اسلام، مساجد اور مدارس کے لیے ہم وہ میدان کریں گے کہ تمہیں بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا کر رہیں گے۔ تو یہ سننے کے بعد تو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان اچانک ہی جذبات میں آ گئے، انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا۔ چلے مولانا فضل الرحمان تو پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن باقی لوگوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں اور پنجاب میں آ کر کیوں کی ہیں؟ یہ باتیں وہ اپنے صوبہ خیبر پختونخوا میں کر سکتے تھے، بلوچستان میں کر سکتے تھے، کہیں اور کر سکتے تھے، اور پنجاب میں انہوں نے مریم نواز کو بھی ہٹ کیا ہے۔ اور مریم نواز کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے تو نہیں کہا لیکن باقی لوگوں نے کہا، اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ مریم نواز نے پنجاب کے امام مساجد اور مؤذنوں کے لیے تنخواہ مقرر کر دی ہے، تو مولانا اس بات پر پہلے سے ناراض ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ کرام کو خرید لیا گیا ہے اور سرکار نے ان کی تنخواہ لگا دی ہے، تو یہ وجہ تنازع تو ہے۔ اس وجہ سے مولانا پوری مسلم لیگ نون سے ناراض ہے، صرف مریم نواز سے ناراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہٹ ایکچولی فوج کو کیا، تو قصور میں مخاطب صرف فوج تھی، یا یہ کہہ لیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، اور اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے ساتھ ایک ہی جماعت چل رہی ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اور خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، پھر جب وہ باہر نکلے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے، تو ان کو جو پذیرائی ملی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی وجہ سے ملی، اور پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی بہت ہی مقبول رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مارشل لا لگا دیتے ہیں، راتوں رات اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو ایک ہارڈ فیلنگ تو لوگوں کے دلوں میں ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے نہ فوج نے کوئی مارشل لا لگایا، نہ کوئی زیادہ ہینکی پھینکی کی۔ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، 2024 کے الیکشن میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ناراضگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر جب آئی تو انہوں نے اسی الیکشن کو جواز بھی بنایا۔ باقی کسی جماعت کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں ہے، تھوڑا بہت کوشش کرتی ہے عوامی نیشنل پارٹی، لیکن پھر دبک جاتی ہے۔
تو کیا مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے ووٹ بینک کو ایڈریس کیا ہے, اٹریکٹ کیا ہے؟ کیونکہ بسا اوقات اس کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ ساڑھے خلاف کچھ گلہ کر لو تو آپ کو لوگوں کی حمایت مل جائے گی. جیسے پاکستان کے اندر اینٹی امریکہ بیانی کو بڑی مقبولیت ہے اور اس بات کی امریکی اجازت بھی دیتے ہیں, بولتے بھی نہیں, اپنے لوگوں کو خود ہی کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف باتیں کرو. تو کیا مولانا فضل الرحمان اسی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو جو سپورٹ کر رہی ہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے, کیونکہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. ریاست کے خلاف, حکومت کے خلاف, ملک کے خلاف, وہ انڈیا بات کرے, وہ اسرائیل بات کرے, وہ ہی کرے, شی کرے, پی ٹی آئی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. ایک زمانے میں نواز شریف نے بھی جب بہت تنگ آ گئے تھے تو بھر گئے تھے, پھٹ گئے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کی لیکن فوج کے اوپر, فوج کے جوانوں کے اوپر بات نہیں کی. انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا کہ آپ نے الیکشن میں گڑبڑ کی ہے. تو کیا مولانا اسی طریقے سے سیاست کو فالو کر رہے ہیں؟ لیکن اگر مولانا اس طریقے سے سیاست کو فالو کر رہے ہیں تو پھر وہ ان بڑوں کے نام لیتے, لیکن انہوں نے ایک عام فوجی کے بارے میں یہ کہہ کر کہ وہ فوج میں اس لیے آتا ہے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے, تو یہ بات انہوں نے شاید اس لیے کی تھی, ان کو پتا تھا کہ یہ کنٹروورسی کریٹ ہوگی اور اب ساری توجہ لوگوں کی مولانا فضل الرحمان کی طرف ہے. دیکھیں, میں تو مولانا فضل الرحمان کو سیاست کا امام بھی سمجھتا ہوں, یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے خطرناک بھی ہیں. جو عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے, اس کارروائی کو لیڈ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان. اور دوسری بات یہ کہ وہ کبھی گرم زمین پر پاؤں نہیں رکھتے, ہمیشہ وہ اقتدار کا حصہ رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں, اور اس پر وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی جذباتی بیان دیا. تو اس وقت جو سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, فوج کے حمایتی ہیں. جو اس بیان کی حمایت کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ کی طرح منہ میں گھونگھنیاں ڈال کے بیٹھی ہے, نہ ہی میں نہ شی میں, اور اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, وہ اڑتا تیر لینے کے شوقین نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو بیان وہ پنڈی کے چوہان نے دیا ہے, جو پہلے پی ٹی آئی کا وزیر اطلاعات تھا, وہ تو بڑا ہی غیر مناسب بیان ہے, اس کی تو مذمت کرنی چاہیے. ان کی اوقات نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بات کرے. مولانا فضل الرحمان کا بہرحال ایک قد کاٹ ہے اور ان کا ایک احترام لوگوں کے دلوں میں موجود ہے, لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, سب کی اپنی ایک فیلنگ ہے, اپنا ایک تجزیہ ہے, میری اپنی ایک رائے ہے. تو جو میں نے عمومی رائے دیکھی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے متفق نہیں ہے, وہ اس کو پسند نہیں کر رہے. تو فوج کے اندر بھی اس کا شدید رد عمل میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ رد عمل آ رہا ہے. میں نے نام نہیں لیے تھے, کوئی آفیشیل رد عمل تو نہیں, لیکن ظاہر ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا وہ سمجھتے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. آج ایک فیصلہ آیا جس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ فضل الرحمان کو اس سے بڑا جھٹکا لگا ہے اور یہ اسی تقریر کا نتیجہ ہے. اب میں نہیں سمجھتا اس تقریر کا نتیجہ ہے, کیونکہ آلریڈی یہ کیس زیر سماعت تھا اور ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افشا اعجاز صافی نے ملزم فرح کھوکھر کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. اب فرح کھوکھر جو ہے وہ جے یو آئی کے ایک اہم رہنما ہے. بنیادی طور پر تو پیپل پارٹی کے تھے, لیکن بعد میں جے یو آئی میں چلے گئے. اب ان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کرا کے ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں اور انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے. ملزمان میں فرح تاجی کھوکھر, ملزم امیر حمزہ, ملزم حیدر نواز, ان سب کو عمر قید ہوئی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی ہے. ماجد ستی جو ہے وہ تحریک انصاف کا کارکن تھا. 23 اگست 2022 کو اسے قتل کر دیا گیا تھا. تھانہ صادق آباد میں اس کا مقدمہ درج ہے اور 3-4 سال سے مقدمہ چل رہا ہے. فرح کھوکھر جو ہے وہ اسی مقدمے سے پریشان ہوئے اور پیپل پارٹی سے مستعفی ہو کر جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے. ان کے والد تاجی کھوکھر, ان کا راولپنڈی اور اسلام آباد میں بڑا نام ہے اور وہ بڑے دبنگ آدمی تھے, دھڑلے کے آدمی تھے. سمجھ لے کہ وہ جیسے لاہور کے اندر تیفی بٹ, گوگی بٹ, تو اس طرح پنڈی میں تاجی کھوکھر کا بڑا نام تھا. تو زرداری صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا. اب اس دنیا میں نہیں رہے. ماجد ستی جو قتل ہوا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور کیس تھا پلاٹ پر قبضہ روکنے کا. جو
سینا گزٹ ہے جو ذرائع بتاتے ہیں، جو کورٹ میں بتایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ ماجد ستی ایک پلاٹ پر قبضے کی کوشش ناکام بنانا چاہتے تھے۔ قبضہ کون کر رہا تھا؟ قبضہ فاروق کھوکھر کر رہے تھے یا ان کے دوست کر رہے تھے۔ اگست 2022 کا یہ واقعہ، راولپنڈی کے علاقے 6 روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ماجد ستی کو قتل کر دیا۔ کیس شروع ہوا، یہ چلتا رہا اور چلتا ہی گیا۔ 4 سال بعد اس کا فیصلہ ہے۔ اس دوران کیس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو الگ ہے کہ جھگڑا ہوا، پلاٹ کا کیس تھا، ماجد ستی بھی اسی نوعیت کے آدمی تھے، وہ بھی پلاٹ پر قبضہ چاہتے تھے، فاروق کھوکھر بھی چاہتا تھا، کوئی رفڑدہ پلاٹ سی، تو وہاں پہ جھگڑا ہوا اور ماجد ستی قتل ہو گئے۔ یہ جو فاروق کھوکھر ہے یہ پیپلز پارٹی کے جو سابق رہنما تھے، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، حاجی نواز کھوکھر، ان کے بھی بھتیجے ہیں اور ساری عمر یہ پیپلز پارٹی کے رہے ہیں۔ اور جنوری 2023 میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر ان کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی، پھر ضمانت منسوخ ہوئی اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو کئی بار یہ گرفتار ہوئے، کئی بار یہ رہا ہوئے ہے۔ تو اب JUIF کے رہنما، اور یہ جو قصور میں جلسہ ہوا ہے اس میں جو خراجات ہیں وہ بھی فاروق کھوکھر نے کیے ہیں، کچھ اور لوگوں نے بھی کیے ہوں گے، مگر فاروق کھوکھر کا بھی نام اس میں آتا ہے۔ تو غالباً جو رعایت مولانا فضل الرحمان کو حاصل تھی وہ رعایت ختم ہو گئی ہے۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہ کہ اس مقدمے کا مولانا فضل الرحمان کے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ میڈیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پہلو اور وجہ تلاش کر لیتا، تو بہت سے لوگ اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو ایک سبق سکھایا گیا ہے۔ اب واللہ عالم، لیکن میں ابھی سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے وہ پورا بیان میں نے سنا ہے ان کا، اور اس بیان کا بیک گراؤنڈ بھی پورا انہوں نے بیان کیا، وہ صاف نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں کابل گیا تھا الیکشن سے پہلے، تمام لوگوں سے ملا، معاملہ ٹھیک کیے، واپس آیا تو مجھے الیکشن سے باہر کر دیا گیا، ہرا دیا گیا۔ تو یہ تو دکھ ہے، تکلیف ہے، گہرا زخم ہے، اور وہ کمپنسیٹ ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی ان کو بھی ظاہر ہے 2-3 سال ہو گئے ہیں، 2024 کے الیکشن کے بعد آپ دیکھیں 2.5 سال ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو کھوٹے لائن رکھا ہوا ہے، وہ حکومت میں بھی نہیں ہے اور دہشت گرد بھی ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں لاوا پھٹ گیا، تو اب مجھے نہیں پتہ یہ لاوا پھٹ گیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہے۔ مجھے تو بہرحال یہ سوچا سمجھا بیان نظر آتا ہے، اور اس قسم کے بیان کی واپسی بڑی مشکل ہے۔ آپ کسی جرنیل کا نام لے لینا تو جرنیل چلے گئے، باجوہ صاحب کو کچھ کہہ دیں تو باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو گئے، کچھ کر نہیں پائیں گے، جنرل فیض حمید اندر ہے، کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو آپ نے جو مین کور ہے شہداء، اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اور PTI اسی وجہ سے ماری گئی ہے 9 مئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بیانیے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو اگر JUIF خاص کر مولانا فضل الرحمان، مجھے لگتا ہے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا، تو وہ اس کو کریکٹ کر لیں گے۔ انہوں نے فوج کے حق میں بڑے بیان دیے ہیں، فوج کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑے رہے ہیں، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی کوئی بات نہ سنے، آپ کہیں سر جناب 3-4 مرتبہ پکارے اور آگے سے رسپانس نہ ملے، تو پھر اخیر آپ کہتے ہیں اوئے یا ابے ہوئے، تو پھر اس طرح کی حرکت سے توجہ تو آپ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہو۔ اگلی خبر اینکر پرسن پوڈ کاسٹر ریحان طارق کے حوالے سے انہیں بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ کئی مولویوں نے ان کے حق میں فتوے جاری کیے، آج عدالت کے اندر سارے فتوے پیش کر دیے گئے اور کہا بچہ جناب معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ تو عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ ختم کر دیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ریحان طارق کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے لندن سے واپسی پر علامہ اقبال ایئرپورٹ پر گرفتار کیا تھا۔ تفتیشی نے عدالت میں مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست نہیں کی، تو عدالت نے کہا پھر جان دو، اگر تفتیشی نہیں چاہتا۔ باہر آ کے لوگوں نے کہا جی تفتیشی نے ریمانڈ مانگا تھا لیکن کینسل ہو گیا، لیکن کسی نے ریمانڈ نہیں مانگا۔ عدالت نے ریمارکس میں یہ کہا کہ مذہبی علم کے بغیر مذہب پر گفتگو سے گریز کیا جانا چاہیے۔ جو ان کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی اس کے مطابق انہوں نے کئی
मुक़्तदर और जय्यद उलमा कराम के फतावा जात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। इन फतवों में मजहबी और तारीख़ी अहादीस का हवाला देते हुए मुमताज़ मजहबी स्कॉलर ने रेहान तारक के मौक़िफ़ की तायीद की है। उन्होंने अपने फतावा में करार दिया है कि सवाल पूछना किसी भी तरह से तौहीन या बेअदबी के ज़ुमरे में नहीं आता। दूसरा, उनके वकला ने समझा दिया था कि आज रौला नहीं पाना, पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे लाने, विक्ट्री का निशान ही बनाना, तो कोई जंग जीत के है। तो अब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त फौरी तौर पर दायर कर दी गई है। तो जुमेरात को इस दरख्वास्त की समाअत होगी और रेहान तारक जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर रिहा हो जाएंगे। उसके बाद वो विक्ट्री के निशान बनाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाएंगे। तो रिलीफ मिलने की बड़ी वजह उलमा कराम का फतवा नहीं है, बल्कि ताकतवर शख्सियत के चैनल में उसका मुलाजम होना है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना और गिरदनुमा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।